बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग सब आए और मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब का, अमीनुल हक साहब का और जो है नजीब हारून साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे साथ हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको पता है कि एक ख़ासतौर पे जब बरसातें हुई थी कराची में, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगली बरसातों से पहले हम कम से कम अपने जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इतना बेहतर कर दें कि जो प्रॉब्लम्स इस बरसातों में हुई थी वो ना आए। उसके साथ साथ जब हम दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिले तो जो वेरियस प्रोजेक्ट्स कराची सिटी के लिए थे, जिनमें पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं, K4 था, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर रोड नेटवर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मलिर एक्सप्रेसवे था, हमारी जो 3 मास ट्रांजिट लाइन्स हैं जो कि ग्रीन लाइन और येलो लाइन और रेड लाइन, जो ग्रीन लाइन कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के स्टेज में, बाकी जो डेवलपमेंट के स्टेज एडवांस स्टेजेस में उनकी बात हो। और फिर इसके अलावा और भी जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं उनका कि होलिस्टिकली देखें, ताकि जो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है काम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, और उसके साथ साथ हमने उसमें KMC को भी मिलाया कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है वो सिनर्जीज क्रिएट हों और काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलकर इनिशियली कुछ मीटिंग्स हुई और फिर फाइनली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसमें असद उमर साहब, अमीनुल हक साहब, अली जैदी साहब और मेरे साथ सईद गनी साहब और नासिर शाह साहब, वो हम ये 6 लोग बैठ के हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्म किया। मैं थैंकफुल हूँ इसमें जो पाकिस्तान आर्मी, NDMA और FWO उनके लोगों ने भी हमारी मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया हुआ था और इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक इनिशियल प्लान बनाया था जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके कराची में जिससे बताया था। सब्सिक्वेंट टू दैट हमने ड्रेनेज का काम पहले शुरू करने के, बाकी काम तो हो रहे हैं बिकॉज वो फेडरल गवर्नमेंट अपने कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने कर रही है, लेकिन हम वो साथ एक दूसरे से डिस्कस करके चलें। लेकिन एक काम ऐसा था जो नालों की क्लीनिंग और उनकी ड्रेनेजिंग के लिए हमने कहा था कि बिल्कुल साथ काम करेंगे, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए ये फैसला किया गया कि जो हमारे 2 नेटवर्क हैं, जारी रिवर और बड़ी रिवर का नेटवर्क, उसके साथ जो 3 बड़े नाले हैं, महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी नाला, इन पर हम पहले काम शुरू करेंगे। उसके साथ साथ उनकी जो डिलीवरीज है, यानी जो इनको फीड करती है, उनको भी हम देखेंगे कि उनके इंक्रोचमेंट्स हैं या उनमें उनकी गुंजाइश बनाने की अगर कहीं ज़रूरत है या उनकी सफाई की कहीं ज़रूरत है, उसके साथ काम होगा। पहला प्रोजेक्ट हमने उस सिलसिले में महमूदाबाद नाले का लिया, और मैं ये बताते हुए आपको खुशी हो रही कि उस प्रोजेक्ट में हमने इनिशियली थोड़ी बातें मिली कि इतना खाली करना है, और हमने और फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों की यही राय थी कि सबसे पहले लोगों को कम से कम तकलीफ हो वो हमने सोल्यूशन निकाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमने दावत दी कि हमारी मदद करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने महमूदाबाद नाले, 3 नालों के लिए हमने उन्हें कहा, और महमूदाबाद नाले के लिए तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। आज से 3 हफ्ते पहले तकरीबन हमने CIC की मीटिंग की, 2 हफ्ते पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की और उसको अप्रूव किया उस प्लान को। उस सिलसिले में गुज्जर नाले, महमूदाबाद नाले से तकरीबन 238 मकानात थे। हमने कहा सॉफ्ट एनक्रोचमेंट जो है उनको तो कुछ मिलेगा, लेकिन 238 मकानात थे जो पार्शली या फुली नाले की विड्थ और नाला डिज़ाइन ऐसे कराया था कि जो पानी का ड्रेनेज है इस पूरे कैचमेंट में, उसको वो ड्रेन कर जाए, समंदर तक ले जाए, और उसके साथ साथ दोनों साइड पे हम रोड बनाएं और छोटी सी फुटपाथ है दोनों साइड पे, ताकि वो प्रोटेक्ट हो इन्क्रोचमेंट से आगे जाते हुए भी, और इन नालों को पक्का भी करना है, को लाइन भी करना है। ये पहला उस सिलसिले में जैसे मैं बताया 238 हाउसेज थे। एज ऑफ राइट नाउ आज हमने मीटिंग दी 205 मकानात या जो इंक्रोचमेंट्स थे
ان کو ادھر سے ہٹایا جا سکتا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ہم ساری پارٹی سے مل کے پارٹی وغیرہ پارٹی سے لوگوں نے مل کے کام کیا, لوگوں کے پاس پہنچ گیا, تو بڑی پیسفلی دیکھ سکتے ہیں. آج ہماری جو انفورسمنٹ کی ٹیم تھی وہ بھی آئی ہوئی, ہم نے ان سے پوچھا ساروں نے, لوگوں نے کہا کہ نہیں اتنا پیسفلی تھا کہ کئی جگہ پہ جو ہمارے ورکرس تھے ان کو چائے بھی پلائی لوگوں نے اور کھانا بھی کھلایا, اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بہتری کے لیے سب مل کے کام کر رہے ہیں. 205 کلیئر ہو چکے, باقی 33 ریزیڈنٹس نیکسٹ ویک ہو جائیں گے. اور وہاں بھی ہمیں ایشور تھے جو ہماری ٹیم کی وہاں کوئی ایشو نہیں ہے, صرف ٹائم لگایا ہمیں شروع ہوئے, وہ بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ این ڈی اے میں اس کام کو کرے, تو این ڈی اے میں نے وہ کام شروع کر دیا. اور این ڈی اے میں نے ایف ڈبلیو او کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہا ہے, اور ایف ڈبلیو او بھی موبلائز ہوگی. اس وقت سائٹ پہ انہوں نے کام شروع کر دیا, فائنل ڈیزائن ہو رہا ہے. اور کوشش یہ ہوگی نہ صرف یہ نالا بلکہ باقی دو نالے اور ان کی ڈلیوری سے پورا سسٹم اگلے مانسون سے پہلے, میں کہہ رہا ہوں کہ مئی جون سے پہلے تک ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. دوسرا نالا جو ہے بجر, اس کی بھی آج ہم نے میٹنگ لی, اس میں بھی ہم نے دیکھا وہی پرنسپل جو کہ ہم نے محمود آباد نالے کی ہے, ایک دن کا پرنسپل یہ کہ کہیں سے زیادہ لوگ نہیں مل سکتے. وہی پرنسپل یعنی جو نالے کی وڈتھ کی ریکوائرمنٹ ہمیں ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے, اور اس کے ساتھ جو روڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ایک ایسٹیمیٹ بنائے, اور انشاءاللہ ہم گزر نالے اور اس کے بعد رنگی نالے پہ بھی یہ کام شروع ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ شہر کے لیے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, اور ایک پازیٹیو طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کیا اور ان کے لیجسلیٹو دونوں کی ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پازیٹیولی اس چیز کو دیکھا ہے. اور پازیٹیولی دیکھنے سے یہ ہوا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ انکروچمنٹس ہٹانا ایک میجر ایشو بن جاتا ہے, لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ مل کے شہر کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں تقریباً زیرو ریزسٹنس ہوئی ہے. اور ہم نے بھی خامخواہ صرف انکروچمنٹس ہٹانے کے لیے لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالا ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو موٹا موٹا بتانا تھا, سب کو انوائٹ کیا. میں اسد عمر صاحب سے کہوں گا وہ بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیے, امین صاحب وہ ایڈ کر دیں, اور اس کے بعد آپ کے سوالات لے لیں گے. جی میرے خیال میں کراچی والے جو ہیں وہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے ہماری طرف, صدر کی حکومت کی طرف بھی اور وفاقی حکومت کی طرف بھی, کہ جو ایک تاریخی اعلان کیا گیا وفاق اور صوبے نے مل کر ساتھ شہر کے لیے کام کرنے کے لیے جو وعدہ کیا تھا, کیا واقعی اس کے اوپر کام ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہیں مکمل طور پہ, اور کچھ بہت سارے ایسے ہیں جو صوبے کی ذمہ داری ہیں, تو ان پہ الگ الگ کام ہو رہا تھا. لیکن جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ بالکل مشترکہ جہاں پر کام ہونا ہے, اور اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اسی منصوبے کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور جو ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, تو وہ مجھے آج بہت خوشی ہے جاری تھی, اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے پروفیشنل انداز سے این ای ڈی یونیورسٹی کے ڈیزائن کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیزائن مکمل ہو گیا. سندھ حکومت کی جو ذمہ داری تھی یہاں سے انکروچمنٹس ہٹانے کی, اس کے اوپر ان کا کام شروع بھی ہو گیا, تقریباً مکمل بھی ہو گیا, صرف 33 گھر باقی رہ گئے ہیں. اور گراؤنڈ کے اوپر وفاق نے جو کام کرنا تھا, وفاق کے اداروں نے, ایف ڈبلیو او گراؤنڈ پر ہے, این ڈی ایم اے کی ذمہ داری تھی, این ڈی ایم اے نے انگیج کیا ہے ایف ڈبلیو او کو, ان کی ٹیمز گراؤنڈ پر آ گئی ہیں, اکوپمنٹ آ گیا اور کام شروع ہو چکا ہے. تو اب جو ہے یہ جو کام ہونا ہے اس کی بات مستقبل میں نہیں ہم کر رہے ہیں, وہ کام حاضر میں شروع ہو چکا ہے. اور اس کی ایک کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو بہتری کے ساتھ کام ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے, ٹائم بڑا ٹائٹ ہے. چیف منسٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے جون میں, ایکچولی اس کا ابھی جو مائل سٹون دکھا رہے تھے ہمیں, وہ 17 جولائی بن رہا تھا ان کا, مطلب ایک ایک دن ناپا جا رہا ہے
کیونکہ بارشیں آگے آنے والی ہیں اور کراچی کے اندر یہی جولائی اگست کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں. میری شادی بھی جولائی میں ہوئی تھی, 4 دن بارش ہوئی تھی, مجھے یاد ہے. تو اس لیے اور NDMA کی FW کی ٹیم جو ہے وہ بالکل کمیٹڈ ہے اس ٹاسک کے لیے. اب ذمہ داری ہماری دونوں حکومتوں کی یہ ہے کہ جو بھی ان کی راہ میں رکاوٹ ہے, کوئی اپروولز ہیں جو حکومتی سطح پہ ملنی ہے یا فنڈنگ ملنی ہے, تو وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ جاری رہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ابتدا اچھی ہوئی آگے اسی طریقے سے بھی چلتے رہیں گے. میں خصوصی طور پہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں, اور ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے بہت ساری اور طریقے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا رول ماڈل بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں اپنا سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے بھی جب ترقیاتی کام ہو اور شہر کی, صوبے کی, ملک کی بہتری کا کام ہو تو اس کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکیں. تو وہ نہ صرف ملک کے لیے, شہر کے لیے, صوبے کے لیے اچھا, میرے خیال میں ان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی اچھا ہے. تو سیاسی پارٹیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں امین بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں. شاہ صاحب, سر عمر صاحب, آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور MKM کی کوششوں اور کاوشوں سے جو 1.1 ٹریلین کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج پہ رکھا گیا ہے, اب الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مشترکہ کوششیں, کاوشیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس NDMA بھی ہے اور ساتھ ساتھ مقصد حلقے بھی ہیں, ان کی کوششیں بھی شامل ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. لیکن MKM یہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پیکیج کام کیا جا رہا ہے یہ عارضی سہولت کاری ہے. وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی, میں نہیں سمجھتا کہ پانی کا مسئلہ ہو یا سیوریج کا مسئلہ ہو یا سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہو, میرا حل وبرے میں نہیں کرتا. لیکن شہر کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. MKM کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یس یہ تمام کام مقامی حکومتوں کا مسئلہ ہے, اور اگر مقامی حکومت بااختیار ہوگی, کراچی کا نوجوان انہی گلیوں محلوں سے نکل کر اگر شہر کی بہتری کے لیے, صوبہ کی بہتری کے لیے کام کرے گا, اور جو بیسک چیز ہے کہ مقامی حکومتوں کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی بھی ہے, لاڑکانہ بھی ہے, لاہور بھی ہے, پشاور بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, یقیناً اس کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے. لیکن یقیناً ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات آج میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے جو CM صاحب نے کی کہ جو رول ماڈل محمود آباد میں اپنایا, یعنی انصاف کی بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر, اسی رول ماڈل کو گوجر نالہ کے اوپر بھی اور ارنگی ٹاؤن پہ بھی اپنایا جائے. یس, برابری کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر, ہر وہ عمل جس سے شہر کی ترقی ہو رہی ہوگی, جس سے صوبے کی ترقی ہو رہی ہوگی, جس سے ملک کی ترقی ہو رہی ہوگی, MKM پاکستان ہمیشہ کندھے سے کندھے ملا کر چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ. انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی بہتری کے لیے کام ہوتا رہے گا. NFC کی مد میں سندھ کو کم پیسے ملے ہیں, کیونکہ ایک ذمہ دار وفاقی وزیر آپ کے ساتھ ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب بقول آپ کے کہ ترقیاتی کام سندھ کے متاثر ہوتے ہیں, پیسے وقت پر جو ہے آپ نہیں دے پاتے, تو کیا اس کے متعلق بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اور دوسرا, اسد عمر صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے قوم سے جھوٹ بولا گیا کہ منگوائی جا رہی ہے, لیکن کل آپ کے مشیر نے اعتراف کیا کہ ویکسین کا کوئی آرڈر نہیں دیا گیا. تو اس طرح کے معاملات کیوں قوم کے سامنے آتے ہیں؟ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ آج تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, تو ہم نے کہا یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری, لیکن آج کی میٹنگ کے اعتبار سے جو ہماری ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی اس کا جو مینڈیٹ ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں, اس کے باہر نہیں جاتے. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر فورم پہ, لیکن یہ فورم اس کے لیے نہیں تھا, اس لیے آج یہ بات نہیں ہوئی. ادروائز ہماری جو پوائنٹ آف ویو ہے, ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی بات کرتی رہی ہے. میں آپ کو جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے
جیسے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آج جو اس پریس کانفرنس کے اندر کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایشوز جو ہیں صرف اس کے اوپر ہم نے کہا تھا بات کریں گے. کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا گیا. میں اس کو بڑی تفصیل سے آج شام کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان مل جائے گا. کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. جو اعلان ہوا تھا کہ پہلی سہ-ماہی میں اس سال کی ویکسین آ جائے گی انشاءاللہ بالکل ویسا ہی ہوگا. اور جو اس کی NFC کا ایوارڈ وہ دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. ناصر شاہ صاحب جس کو اجازت دیں. کراچی کی ترقی کے لیے یا کراچی کی صفائی ستھرائی کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے اجلاس سے یہ بات سوچی گئی ہے کہ کراچی کی ترقی کو کس نے روکا ہے آج تک؟ کراچی کے گٹر لائنوں میں جو یہ لحاف اور جو بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے تھے یہ کون ڈالتا تھا؟ ایک لوگ پتھر ڈالتے جائیں آپ نکالتے جائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی کو بھی روکنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے. دوسری مجھے میری بات سر کہ آپ کراچی کی ترقی کے تینوں بڑے دعوے دار ہیں اس وقت کیونکہ تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن گراؤنڈ پر جو ہے وہ آج بھی وہی صورتحال ہے. میں صرف دوسری سطح پر بات بتاتا ہوں کہ اگر UC میں ناظم MKM کا ہے تو MPA اگر جو ہے تحریک انصاف کا تو وہ کہتا ہے بلکہ MPA کی بدنامی ہو ہم کیوں صفائی کریں. اسی طرح کی نیچے جو ہے وہ لیول پر باتیں بہت ہوتی ہے. آپ اوپر بیٹھتے ہیں, آپ زبردست بات ہے, لیکن نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو کون منہ دے گا؟ لیکن اگر ہم اوپر سے ایگزامپل سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اگر ایسا ہے تو بہتری آئے گی. باقی جو آپ نے دوسرے سوال کیا, اس وقت ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں شہر کو, اس صوبے کو اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اور یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کرے ہوپ فلی باقی جگہ پہ بھی استعمال. صاحب یہ محمود آباد نالا تو آپ نے کیا, اس پر کوئی زیادہ تجاوزات نہیں تھی, لیکن گجر نالے پر ہزاروں کی تعداد میں جو NED کی رپورٹ ہے اور اس سے پہلے بھی بنی تھی وہ تو شاید کوئی 8-10 ہزار کے قریب ہے لگ بھگ. ایک تو اگر آپ کے پاس آپ کے علم میں ہو کیونکہ آپ اگلے مرحلے میں آپ وہیں جائیں گے, ان تجاوزات کے بارے میں کیا کوئی دوبارہ سے کوئی اسٹڈی کرائی جا رہی ہے؟ جو NED آپ کو رپورٹ دے چکی ہے 8-10 ہزار تعداد بتا دیں, اور کیا حکمت عملی ہوگی پھر سندھ حکومت کی ریویو کرے گی اسے؟ دیکھیے وہ آپ کو انہوں نے رپورٹ دی ہوگی 8-10 ہزار کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انیشلی جیسے میں نے اس بات کو کہا کہ ایک نکالا گیا تھا کرائٹیریا, لیکن ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ کم سے کم لوگ افیکٹ ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو رن آف ہے جتنا کیچمنٹ ایریا ہے وہ پانی وہ نالا نکال سکے. تو اس سلسلے میں محمود آباد پہ جیسے میں نے بتایا 238 کا نمبر ہے, پہلے وہ ہزاروں میں آنا تھا. سملرلی گجر نالے پہ بھی جب انہوں نے اسی کرائٹیریا کو رکھا تو نمبر کم ہو گیا. ایگزیکٹ نمبر ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن نمبر کم ہو گیا. ہم پرنسپل ایک ہی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے محمود آباد نالے کی کوچپن ہٹانے میں ہمیں لوگوں نے تعاون کیا, مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہی پرنسپل ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ ان کے فائدے کی بات ہے تو ہر جگہ سے ہمیں تعاون ملے گا. اس پہ میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ بیکاز یہ اہم سوال ہے آپ کا. شروع میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ کیا وہاں پر کوئی سروے کرایا جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ کیا کیا تجاوزات ہوئی ہیں اور تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے. اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ تجاوزات اگر ہیں شہر کے اندر تو اختیار بھی سندھ حکومت کا ہے, ذمہ داری بھی سندھ حکومت کی ہے, وہ تو ایک کام چلتا رہتا ہے اور تجاوزات ہٹائی بھی جاتی ہیں. جو اس منصوبے کے تحت تجاوزات ہٹائی جائیں گی وہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جو ضروری ہیں. تو جو NED کے ڈیزائن کے مطابق جتنے گھر وہاں پر نظر آ رہے ہیں صرف ان گھروں کو اس منصوبے کی تجاوزات ہٹانے کے لیے مسمار کیا جائے. شاہ صاحب یہاں سے یہ سوال ہے اس طرف شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کراچی کوآرڈینیشن جو کمیٹی ہے یہ پیورلی کراچی کے مسائل اس کے مینڈیٹ کے لیے, لیکن حالیہ مردم شماری میں نظر یہ آیا کہ کراچی کے 1 سے 1.5 کروڑ لوگ جنہوں نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ مردم شماری میں نظر نہیں آئے. یہ یہاں کے وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں, سب کچھ استعمال کر رہے ہیں, ان کے کس طرح سے ان کو لے کر آئیں گے اس شماری کے گانے میں, اور یہ کیا کراچی کے مسائل اس طرح سے حل ہو سکیں گے اگر آبادی کم اس کو شمار کیا جائے؟ دیکھیے ہماری ریزرویشن سینسس کے اوپر ہیں, نہ صرف کراچی شہر بلکہ پورے شہر بلکہ باقی صوبوں کے بھی جہاں تک مجھے یاد ہے ریزرویشنز ہیں سینسس کے اوپر. وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی اور اس کا فورم CCI ہے. CCI کی میٹنگ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلائی, میرا 27 تاریخ کو ہے. اس میں موقف جو ہے ہم اپنا پیش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ باقی صوبوں کو بھی ریزرویشنز
رہی ہے اور ایک پارلیمنٹ نے طریقہ کار دیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں، وہ موقف ہم رکھیں گے سامنے سینسس کے حوالے سے۔ سر سینسس کے اوپر آپ کو، کیونکہ وہ میری براہ راست ذمہ داری ہے، پلاننگ منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، سینسس کے اوپر بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر تحفظات جو ہیں وہ سندھ میں بھی تھیں، بلوچستان میں بھی تھیں اور خیبر پختونخوا میں بھی تھیں، کم سے کم 3 صوبوں کے اندر تو اس کے اوپر تحفظات آئی تھیں۔ میں صرف دہراؤں گا یہ، ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی عوام کے لیے یاد دہانی کے لیے کہ یہ اس حکومت کے وقت میں یہ مردم شماری نہیں ہوئی تھی، یہ پچھلی حکومت تھی جس وقت یہ مردم شماری کی گئی تھی۔ دوسرا، کم سے کم کراچی کا، کیونکہ میں یہاں کا رہائشی رہا ہوں ساری زندگی، تو یہ پہلی مردم شماری نہیں ہے جہاں پہ کراچی کو ایسا لگا ہے کہ اس کی صحیح آبادی جو ہے وہ مردم شماری میں نہیں دکھائی گئی، یہ تو ہر مردم شماری میں ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طریقے سے مردم شماری کی جاتی ہے، دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو بہترین بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا کی، اس کی بنیاد کے اوپر چینج کی جائے۔ کمیٹی ہم نے بنوا دی ہے، وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے بھی رکھے گی، وہ سول سوسائٹی کے سامنے بھی آئیں گے، ہم یونیورسٹیز بھی جائیں گے، تاکہ پورے ملک کے اندر ایک بحث مباحثے کے بعد ایک ایسا نظام بنے جس پہ سب یقین رکھیں کہ ہاں اب یہ کام جو ہے ٹھیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ صرف لوگوں کو گننا نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی اعتماد دینا کہ ہاں ٹھیک طریقے سے گنا جائے۔ اچھا سر، میرا اسد عمر صاحب سے سوال ہے، چونکہ وفاقی وزراء ہمیں کم مل۔ اسد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، پلیز آپ سن لیجئے گا۔ ویسے تو گزشتہ 2.5 سال کے دوران سندھ کی سول سوسائٹی کو، سندھ کے انٹلیکچوئلز کو بہت سارے تحفظات رہے ہیں، بہت سارے ایسے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں جن کے خلاف یہاں بہت سارے احتجاجی مظاہرے اور بہت جدوجہد ہوتی رہی ہے۔ لیکن میرا سوال کو میں ذرا اسپیسیفک کرتا ہوں کہ کراچی کے جزائر کے بارے میں ایک وفاقی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کی اب مدت بھی ختم ہو چکی ہے 7 جنوری کو۔ آپ چونکہ کراچی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور وفاق کے مضبوط نمائندے بھی ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب سندھ کے عوام یہ سمجھ لیں کہ آئندہ یہ جزائر کا ایشو ختم ہو گیا، یا وفاقی حکومت پھر کسی نئے انداز سے جزائر پہ بات کرے گی، پھر قبضے کی بات ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو جزائر والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سندھ حکومت اور وفاق دونوں کا ایک الگ الگ موقف ہے۔ کوئی وفاق سے کوئی فوج آ کر یہاں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار بہتر ہے یا نہیں ہے، اپنا موقف اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت وہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر چکا ہے، جب آرڈیننس تھا بھی تو ہم نے متعدد بار یہی کہا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ وفاق اور صوبہ ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر ایسا کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے شہر کے اندر سرمایہ کاری بھی ہو سکے، یہاں روزگار بھی پیدا ہو اور کوئی تحفظات بھی پیدا نہ ہو۔ اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے کراچی کے لیے منصوبوں کی بات کریں، اسی طریقے سے وہ بھی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں مشاورت سے کام کریں۔ کراچی ترقیاتی پیکیج میں شامل ہے، کراچی کا انتہائی اہم منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے۔ وفاقی حکومت کی اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ ML1 پر ہے، جبکہ کراچی کے لیے ضرورت سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے میں کیا اسٹانس ہے؟ دوسرا، اس وقت PTI کی گورنمنٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں کون سے ایسے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر کراچی کے لوگ یہ امید اور یقین رکھیں کہ یہ کراچی پیکیج بھی مکمل ہوگا؟ کوئی اسپیسیفک 2-3 پروجیکٹ؟ پہلے جہاں تک KCR کی آپ نے بات کی تو KCR پہ کام جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے، اس کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے لیے ایڈز بھی نکل چکے ہیں، کنسلٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیونکہ ML1 تو بہت لمبا منصوبہ ہے، ML1 مکمل ہونے سے بہت پہلے KCR جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور کراچی کے شہر میں آپ اور میں دونوں اور چیف منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ہم اس KCR پہ جائیں گے۔ جہاں تک آپ کراچی کی بات کریں، دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا جو 5 برجز فلائی اوورز بنے تھے وہ بھی پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، گرین لائن کا فزیکل جو انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، بسیں آرڈر ہو چکی ہیں، فائر ٹینڈرز آ چکے ہیں 1.5 ارب روپے کی مالیت سے، اور بہت ساری چیزیں، ہماری منگوپیر روڈ والا کام ہو سکا ہے۔ تو ایک نہیں کئی ایسے منصوبے ہیں جو حکومت کے آنے کے بعد شروع ہو کر مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ اسد عمر صاحب، میرا آپ سے گزارش یہ ایک سوال ہے، عمران صاحب نے یہاں پہ اعلان کیا تھا 1 ٹریلین کے لیے اس سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے،
तो ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत खुद अपने पैसे कितने इसमें लगा रही है जो कराची पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि अभी एक ऑर्डिनेंस की बात हुई, एक और ऑर्डिनेंस आपकी तरफ से आया है कि 3 अस्पताल जो है सिंध के NICVD, NICH और सिविल अस्पताल, फिर उसको वफाक अपने कब्जे में जो है वो लेना चाह रहा है। सर ये मतलब ये क्यों है सूबे के साथ हमारे के ये यहाँ पर एक मौक़िफ़ मौजूद है कि बार बार ऐसे ऑर्डिनेंस ला के सिंध के 18 तरमीम के बाद जो अख्तियारात है उसको क्यों सख्त किया जा रहा है? सर ये जो अस्पतालों वाला मामला है ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पे किया गया था, तो वफाक के पास अभी भी हमारे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है, अगर कोई तरीका निकाला जा सके सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात अगर दरख्वास्त सुन ले सुप्रीम कोर्ट, इसका भी हल निकाला जा सकता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अपने फैसले की वजह से नहीं हुआ था। सर पैसे, हाँ ये आखिरी चीज़ मैं इससे पहले के मुर्तज़ा वहाब है, हाँ वो है, मैं यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब और असद उमर की वो 8 आने किसके और 12 आने किसके उसकी बहस में नहीं पड़ेंगे। हमने उसके ऊपर पूरी तफसीली बातचीत हो गई थी, उसका एक बाकायदा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के ऊपर कुछ मेरे सजेशंस थी, कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, तो बड़ी हमारी अफाम और तफहीम के साथ उसके ऊपर फैसला हो गया है। और उसके बाद अगर वो चाहें, अगर सिंध हुकूमत चाहती है तो उसको बेशक पब्लिक कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, खुद पता चल जाएगा आपको कौन कितना पैसा दे रहा है।